बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सईदा सदरा इस्लामियत लाजमी के लिए। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नमाज की अहमियत, फजीलत और फ़राइज़, जिसके करेंगे हम मश्की सवालात। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की मश्क का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का उन्वान है नमाज की अहमियत, फजीलत और फ़राइज़, जिसको हमने पढ़ा था और हमने किया था उसका MCQs का पार्ट। आज हम करेंगे उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि मश्की सवालात। आप चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक में इन आंसर्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं या चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल देखते हैं कि जी इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है। ये तो हम सब मुसलमानों को पता है कि नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है दीन इस्लाम में, क्योंकि नमाज एक बुनियादी इबादत है और ये सबसे पहली इबादत है। और क़यामत के रोज़ जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा हम मुसलमानों से, वो सवाल होगा जी नमाज के हवाले से। इसका जवाब देखते हैं जी कि नमाज इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है। दीन इस्लाम में इसे बड़ी अहमियत हासिल है। बेशक क़यामत के दिन बंदे से जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास शॉपिंग का टाइम था, तुम्हारे पास कार्टून देखने का टाइम था, तुम्हारे पास फ़ोन पे बात करने का टाइम था, क्या तुमने 5 वक्त की नमाज अदा की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। जो नमाज का वक्त हो, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नमाज पाबंदी वक्त के साथ अदा की जाए, कज़ा ना होने दी जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने इंसानों और जिनों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी अगर अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है, ये कायनात बनाई है, तो अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में ये बात भी कही है कि मैंने इंसानों को और जिनों को, यानी दूसरी मखलूकात को, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस आयत से मालूम होता है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत है, बशर्त ये कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चले। यानी हमें पता चलता है कि हम इंसानों की, हम मुसलमानों की पूरी जिंदगी पैदा होने से मरने तक हमारी जो जिंदगी है वो किस लिए है? वो है अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, बशर्त ये कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चले। यानी हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर चलें, उन दीनी असूलों पर चलें। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी लगा सकते हैं, नमाज दीन का सतून है। जिसने उसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर लिया, और जिसने छोड़ दिया उसने गोया पूरा दीन छोड़ दिया। आप बच्चों ने कभी एक बिल्डिंग बनते देखी है कि जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है तो पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है ताकि उस बुनियाद के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी हो सके। तो वैसे ही हमारी नमाज, जो दीन इस्लाम की बुनियादी इबादत है, उसी पे हमारा इस्लाम यानी दीन इस्लाम खड़ा है। हम 5 वक्त की नमाज जो अदा करते हैं, हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हम एक रब के आगे सजदा करते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपने बकिया के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी सवाल नंबर 2। नमाज दीन का सतून है, वजाहत कीजिए। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, कि जब एक बहुत ऊंची बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है, या कभी हमने अगर घर बनते देखा हो, तो पहले घर की बुनियाद रखी जाती है और कोशिश की जाती है कि उस बुनियाद को बहुत मजबूती के साथ बनाया जाए, क्योंकि पूरे का पूरा घर, पूरी की पूरी बिल्डिंग उस बुनियाद पर खड़ी होती है। इसी तरह हमारा दीन इस्लाम, हमारी नमाज है कि नमाज दीन का सतून है। हमारा दीन यानी दीन इस्लाम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है, और इस्लाम की बुनियाद जिसके ऊपर खड़ी है वो है
نماز. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین مکمل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، 5 وقت نماز ادا نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، تو ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اس چیز کا یقین کیسے دلائیں گے کہ ہمارا رب جس پر ہم یقین کرتے ہیں وہ ایک ہے اور ہم اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ قیامت کے روز پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا. جب ہمیں قیامت کے روز دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہر چیز کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، تو پہلا سوال جو ہوگا وہ سوال ہوگا نماز کے حوالے سے کہ نماز دین اسلام کی بنیادی اور پہلی عبادت ہے. جس نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی اور مقررہ وقت کے ساتھ ادا کی، اس نے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دین اسلام سے نکل گیا. ظاہر ہے ہمارا رب کہتا ہے کہ میری عطا کرتی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیا کرو، اور ہمیں ہر وقت اپنے رب کا، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا. اس نے ہمیں کھانے کو کھانا دیا، اس نے پہننے کو کپڑا دیا، اور دنیا کی جتنی تمام خوشیاں ہیں، دنیا کی جتنی تمام نعمتیں ہیں، اس نے ہم انسانوں کے لیے بنائی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، 5 وقت کی نماز کو قائم کریں. اور اگر ہم نماز قائم کرنے کا ارادہ پکا کر لیں تو یقین کریں کہ ہم وقت کی پابندی کے بھی عادی بن جائیں گے، کیونکہ نماز ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے. ہمارا ہے جی اب سوال نمبر 3، جو کہ ہے کہ نماز کے فوائد لکھیں. یعنی نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں. میں نے ان کو پوائنٹس میں لکھ لیا ہے. چاہیں تو نوٹ بک میں پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں آپ، یا چاہیں تو ٹیکسٹ بک میں ایز اے پیراگراف جس طرح لکھا ہوا ہے آپ اس کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. جواب ہے جی کہ نماز کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں. کیا ہے جی؟ نمبر 1، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ جاتے ہو جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہو. نمبر 2 ہے جی کہ نماز وقت کی پابندی کا سبق سکھاتی ہے. بے شک باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان پابندی وقت کا عادی ہو جاتا ہے. جب آپ ایک دفعہ اپنی روٹین میں، اپنی ڈیلی روزمرہ کے کاموں میں سے وقت نکالتے ہیں، جب اذان کی آواز آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نماز کا ٹائم ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے تمام کام چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے آپ کو وقت کی پابندی کا احساس، وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے. پھر ہے جی نمبر 3 کہ نماز اطاعت امیر کا سبق دیتی ہے. جب ہم ایک مسجد میں کھڑے ہو کر، باجماعت کھڑے ہو کر اپنے امیر، اپنے مولانا جو ہمارے سب سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صف میں جو بھی کھڑا ہے وہ ایک رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہے. اس میں نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، سب برابر ہیں. باجماعت نماز کی ادائیگی اور صف بندی مسلم معاشرے میں اتحاد و یگانیت پیدا کرتی ہے. ہم سب میں آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے. کوئی کسی کو نفرت سے نہیں دیکھتا. سب کو پتا ہے کہ یہاں سب نماز ادا کرنے آئے ہیں، باجماعت ایک رب کے آگے سجدہ کرنے آئے ہیں. پھر ہے جی نمبر 5، رب کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے. جب ہم 5 وقت اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ چاہے کوئی انسان ہماری کوئی پریشانی، کوئی مصیبت جس میں ہم مبتلا ہیں وہ سنے نہ سنے، ہمارا ایک رب ہے جو ہمیں ہر وقت سنتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے ہمارے رب سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ہم نماز پڑھیں، اپنے رب کے آگے سجدہ کریں اور اس سے دعا کریں کہ یا رب ہماری تمام مشکلات، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے سوال نمبر 4، کویسچن نمبر 4 کہ نماز سے قبل کن شرائط کو پورا کرنا چاہیے.
یعنی جب آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں اس دوران کون سی ایسی شرائط ہیں جن کو نماز پڑھنے سے پہلے پورا کرنا چاہیے اور جو ضروری ہیں. جو فرائض نماز سے قبل پورا کرنا لازم ہے انہیں شرائط نماز کہتے ہیں. یہ مندرجہ ذیل ہے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے, ہمارا لباس جو ہم نماز پڑھنے کے لیے پہنا ہوا ہے وہ پاک صاف ہو. پھر ہے جی کہ جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو, پاک صاف ہو. پھر ہے جی کہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے. پھر ہے جی کہ نماز کا وقت ہونا, یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کا جو وقت ہے آپ اسی وقت پہ وہ نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ نمازوں کو قضا نہ کریں. پھر ہے جی قبلہ رو, یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہونا, یعنی جب آپ نماز ادا کر رہے ہو تو آپ خانہ کعبہ کی طرف ہو کر کھڑے ہو. اور پھر ہے جی نیت کرنا, کہ یعنی آپ نیت کرو کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے ہو, اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے والے ہو. اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 5 جو کہ ہے نماز کے ارکان تحریر کریں. اس کا جواب تھوڑا سا لانگ ہے, آپ چاہیں تو ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن کر لیں یا لکھ لیں. جواب ہے جی کہ نماز کے اندر جو لازمی فرائض ہیں انہیں ارکان نماز کہتے ہیں. جو نماز کے دوران ہم پڑھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان نماز, اور یہ ہیں جی فرائض میں شامل. نمبر 1 ہے جی تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کیا ہے جی؟ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت قبلہ رو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا. یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا تمام دوسرے کام ہم پر حرام ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہم کوئی بات چیت یا کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی جب آپ نماز کی نیت کر لیتے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات چیت کریں یا ادھر ادھر دیکھیں. پھر ہے جی نمبر 2 جو کہ ہے قیام, اور قیام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا, اور یہ ضروری ہے کہ آپ نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کریں. لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اب ہے جی نمبر 3, پھر ہے جی قرات. کیا لفظ ہے؟ قرات. یہ ہے جی کہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا قرات کہلاتا ہے. جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں, مطلب آیتیں پڑھتے ہیں, سورتیں پڑھتے ہیں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے قرات. تو چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں اب ہے جی رکوع. رکوع کیا ہے؟ رکوع کے لفظی معنی ہے جھکنا. جب ہم قیام کے بعد قرات پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے جی رکوع, اور رکوع کے معنی ہے جھکنا. قیام کے بعد نمازی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی کرتا ہے, وہ اللہ کے آگے عاجزی سے جھک جاتا ہے, دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما کر انہیں پکڑ لیتا ہے. سر, گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں, اور زبان سے سبحان رب العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے. یعنی جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں جی سبحان رب العظیم. رکوع کے بعد آتا ہے جی سجدہ. کیا آتا ہے رکوع کے بعد؟ رکوع کے بعد آتا ہے جی سجدہ. سجدہ ہے جی نماز کا سب سے اہم رکن. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے جس کے آگے ہم سجدہ کرے ہیں, جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, جس نے یہ کائنات بنائی ہے. سجدے کا مطلب اللہ کے آگے اپنی پیشانی, ناک, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں زمین پر رکھنا. سجدے میں نمازی سبحان رب العالی کہہ کر اپنی عاجزی اور رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. بات وہی آ گئی کہ ہم اس چیز کا یقین کرتے ہیں اور رکھتے ہیں یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہ سب سے بڑا ہے, اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے, اسی نے اس کائنات کو اور ہمیں تخلیق کیا ہے. سجدے کے بعد آتا ہے جی قعدہ اور تشہد, یعنی نماز میں دوسری رکعت
اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ نماز میں قعدہ کی حالت میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھنا تشہد ہے۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، یعنی جب آپ سجدہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ آتے ہیں دوسری رکعت یا پھر آخری رکعت۔ اگر تو نماز ہے فجر کی تو دوسری رکعت میں آپ تشہد پڑھیں گے اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، لیکن اگر تو 4 رکعت ہے تو آخری رکعت میں بھی تشہد پڑھا جائے گا۔ اور آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد ہے جی آخر میں آتا ہے دعا و سلام، جو کہ ہے کہ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جائے، یعنی جب آپ نماز پڑھ لیتے ہو ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں آپ پڑھتے ہو دعا و سلام۔ دعا و سلام پڑھا جاتا ہے، جو آپ ہمیشہ مسنون دعا کو آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگ سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں ان تمام نعمتوں کا جو اس نے آپ کو عطا کی ہیں۔ بچوں، ہم نے کی آج کی یہ مشق، میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں نے بڑے غور سے اور اچھے سے سمجھ کے تمام سوالات اور ان کے جوابات دیکھے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔